नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। आज की दुआ भी बहुत खूबसूरत दुआ है, अगरचे मुख्तसर है लेकिन बहुत जामियत है इस दुआ में। आज की हमारी दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। 4 चीज़ें इस दुआ में मांगी गई हैं। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। इसके बारे में जो हदीस है वो बहुत ही खूबसूरत हदीस है। अबू मालिक रहमुल्लाह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि एक आदमी ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो कैसे कहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे के अलावा बाकी उंगलियां जमा करके फरमाया। ये ख़ास तौर पे नोटिस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखा कैसे रहे। दोबारा देखें इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे यानी अपने थंब के अलावा बाकी उंगलियां जमा करके फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। समझ आ गया आपको कैसे सिखाया? यानी हर उंगली पे एक एक चीज़। तो कल जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना खूबसूरत और इजी था। यानी 4 चीज़ें उसको सिखाई और वो तरीका भी बताया कि इसको याद कैसे रखो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। यस, विद विजुअल टू रिमेंबर एज वेल। और फिर इसका फ़ायदा भी बताया कि ये 4 चीज़ें जब अल्लाह से मांगोगे, यकीनन ये कलमात तुम्हारी दुनिया और आखिरत को जमा करने वाले। यस, यू रिमेंबर ईजली। और फिर ये कि बच्चों को बहुत आसानी से ये दुआ याद हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं इस दुआ के आपको कुछ चीज़ें भी जैसे बताती हूँ कि हम इस दुआ में अल्लाह से क्या क्या मांग रहे। पहली चीज़ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तो एक फिरली में गफ़रा से जैसे ये निकला है, क्या क्या हम इसमें मांग रहे हैं? गुनाहों की बख्शिश, उनकी माफ़ी और उनकी पर्दा पोशी। एक कल मैं इस दुआ की तशरीह पढ़ रही थी किताब में, तो बहुत ही मुझे अच्छा एक लफ्ज़ लगा और वो था कि महवुल ज़ुनूब, जिसका मतलब है गुनाहों को मिटा भी दे। यानी जब हम सिर्फ ये जुमला बोलते हैं ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो हम अल्लाह से क्या कहते हैं? या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी कर, इनको ढांप दे और मेरे आमाल नामे से इनको वाइप आउट कर दे, इनको मिटा दे, ये उसमें से भी डिलीट हो जाए। जैसे आजकल हम डिलीट का वर्ड कितना बोलते हैं और कितना इस्तेमाल करते हैं। हर वक्त तो मैसेज कभी डिलीट हो रहा होता है और कभी उसको हम रिटेन कर रहे होते हैं। तो दुनिया में डिलीट करना हमें आ गया है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि अपने आमाल नामे से हमने गुनाहों को कैसे डिलीट करना है? तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं इसको? इस्तग़फ़ार की कसरत से इंशाल्लाह। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है वरहमनी। वरहमनी में क्या हम अल्लाह से मांगते हैं? रहमत। रहमत का मतलब है दिल की नरमी, हमारे अंदर शफ़क़त हो, हमदर्दी हो, कंपैशन हो, दूसरों को हम समझें, दूसरों को अंडरस्टैंड करें, उनको स्पेस दें। फिर इसी तरह आप देखें कि रहमत में नेकियां, एहसान, नेमतें सब चीज़ें शामिल। रहमत अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत ही खूबसूरत एक जिसको आप कह सकते हैं नेमत है उसके बंदों पे, क्योंकि इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिल्ड कर पाते। अगर हमारे अंदर रहमत ना हो ना, तो हम कभी किसी को स्माइल ना करें। अगर हमारे अंदर रहमत ना हो तो हम कभी किसी मरीज़ का ख्याल ना रखें। हमारा वो जो केयरिंग और कंपैशनेट एटीट्यूड होता है या जो एक सेंसिटिव नेचर होती है कि किसी का दर्द देख के दुखी होना, किसी को तकलीफ़ में देख के हमारी आँखों में आँसू आ जाना, ये सब रहमत की अलामत है। इवन बच्चों को मोहब्बत करना भी रहमत की अलामत है। आप अगर अपने बच्चों को हग करते हैं, उनको किस करते हैं,
ان کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کو پیمپر کرتے ہیں، تو یہ سب آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا جذبہ رکھا اس کی وجہ سے ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہمارے اندر یہ جذبات نہ ہوں تو زندگی کیسی ہوگی نا؟ اور پھر ہم ایک روبوٹ بن جائیں گے۔ ہم میں اور روبوٹس میں یہی فرق ہے، ہم مشینیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان بہترین کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے فیلنگز بھی رکھے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے لیے، یعنی چاہے وہ پرندے ہیں، چرند پرند ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہیں، ہم اس طرح پلانٹس کو بھی نہ رونتے نہ ان کو نقصان پہنچاتے۔ یعنی جتنا بھی آپ دیکھیں کہ ایک جس کو آپ آج کل جو ایک ٹرم اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ ہیومینیٹیرین اسپرٹ۔ تو یہ جو ہیومینیٹیرین اسپرٹ ہے نا، یہ اصل میں رحمت ہے۔ تو ہم جب اللہ سے کہتے ہیں نا وَارْحَمْنِی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایسا دل مانگ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور دوسروں کا درد سمجھ سکے، دوسروں کی مدد کے لیے موجود ہو، جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو۔ آپ سوچیں کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے نا ہمارے اندر اور ایون ہمارے بچوں میں بھی ایک جیسے جو چیز پیدا کی جاتی وہ کیا ہے کہ بس تم یو اینڈ یور سیلف، می اینڈ مائی سیلف، بس اپنے بارے میں سوچو اور جو تمہیں کنوینئنٹ لگتا ہے وہ کرو، جو تمہارے لیے اچھا ہے وہ کرو۔ ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے تو ہو، بہن بھائی ہرٹ ہوتے ہیں ہو، فرینڈس کو تکلیف ہوتی ہو، نہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کے اپوزٹ کیسے جذبات پیدا کرتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی فائدہ دینے والے ہوں، جو دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ بچوں کو بھی اسی طرح انگلی پہ یہ دعا سکھائیں تاکہ ان کے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا ہوں انشاءاللہ۔ پھر تیسری چیز ہے وہ عافنی۔ عافیت کا لفظ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، جو خوبصورت جیسے ایک اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ اس کو ایزی ورڈ میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب حفاظت اور سلامتی۔ ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت اور سلامتی، ہر طرح کی آفت اور فتنوں سے حفاظت اور سلامتی، اور ایک اور جو بہت زبردست اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ دین دنیا آخرت کی آزمائشوں اور امتحانوں سے نجات، یہ بھی عافیت میں آ جاتا ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ عافنی والی ایک اور بھی دعا ہم مانگتے ہیں نا، وہ کب مانگتے ہیں؟ صبح پڑھتے ہیں نا، اللہم عافنی فی بدنی، بالکل صبح شام پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس میں ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ حفاظت اور سلامتی، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ سلامتی اور حفاظت یعنی دنیا میں بھی ہر طرح کی روحانی اور جسمانی تکالیف، آزمائش، امتحانوں سے، اور دین اور آخرت میں بھی۔ یعنی جب آپ عافیت مانگتے ہیں نا تو آپ صرف ایک فزیکل ہیلتھ نہیں مانگ رہے بلکہ آپ اپنی دین اور آخرت بھی ساتھ مانگ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو بہت جامع لفظ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے، آخری جو ہم اللہ تعالیٰ سے چیز مانگ رہے ہیں وہ ہے ورزقنی، اور رزق عطا کر مجھے۔ رزق کا لفظ جو ہے یہ عربی میں بہت وسعت رکھتا ہے، یعنی اتنی ساری چیزیں اس میں ہیں کہ ایک بلاک میں ان کو فٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں میں نے اس میں لکھی اور کچھ میں آپ کو ویسے بتاؤں گی تو آپ خود لکھ لیں۔ رزق میں آ جاتا ہے جی ہاں پروویژنز، پھر مال، صلاحیتیں، ہنر، ایون محبت بھی رزق ہے۔ آپ کے شوہر آپ سے کتنی محبت کریں گے، کوئی بیوی اپنی شوہر سے کتنی محبت کرے گی، آپ کے بچے آپ سے کتنی، آپ ان سے کتنی، آپ کسی دوست سے کتنی محبت کریں، کسی استاد سے کتنی کریں، استاد شاگرد سے کتنی کریں، یا ماں باپ سے بچے کتنی کریں، بچے ماں باپ سے، تو یہ جتنی بھی محبتیں ہیں نا یہ سب رزق ہے۔ یعنی ہم کسی کی محبت زبردستی لے نہیں سکتے، یہ اللہ کا رزق ہوتا ہے جس کو بھی اللہ دے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں عزت اور احترام دنیا میں جو ملتا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اہل و عیال، فیملی جو ہے یہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ ہر چیز جو انسان کو دنیا میں ترقی کرنے میں مدد کرے وہ رزق ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے وہ رزق ہے۔
ہر وہ چیز جو فقر و فاقہ سے نجات دے وہ رزق میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روحانی چیزیں کچھ جیسے علم، ایمان، یقین، یہ بھی رزق میں شامل ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَارْزُقْنِی، تو اس میں ایک یہ چیز شامل ہے کہ یا اللہ جو مجھے دیا ہے اس میں وسعت بھی دے، یعنی جو ہے نا ابھی، تو رزق جب ہم مانگتے ہیں نا اللہ سے تو یہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میں وسعت دے۔ ایک اور جو میننگ رزق میں ہے وہ ہے کہ یا اللہ حلال رزق اور استطاعت کی ضروریات بھی پوری ہوں، اور اہل و عیال پہ خرچ بھی کر سکوں اور صدقہ خیرات بھی کر سکوں۔ یعنی جب آپ اللہ سے کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے رزق دے، میرا رزق کشادہ کر، تو آپ اپنی ضروریات بھی مانگتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ مطلب جیسے ہے نا کہ کوئی اچھا اوکیزن ہے، عید وغیرہ ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے بچوں کو گفٹ دیں، فیملی کو گفٹ دیں، تو اتنی وسعت رزق میں ہو کہ تحفے تحائف دے سکیں، ان پہ ایکسٹرا خرچ کر سکیں، پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ورزقنی میں شامل ہیں۔ اسی طرح بدن میں صحت، یہ بھی رزق میں شامل ہے، یعنی ہم صحت مند رہیں، جب ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں تو اس میں صحت بھی آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح روح کی زندگی خوبصورت ہو جائے، یعنی روح کے اندر ایک سٹیبلٹی ہو، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ تو ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین، دنیا، آخرت کی ہر خیر و بھلائی جو ہے نا رزق میں شامل ہے، بالکل۔ تو اس لیے جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں، اور ورزقنی بہت ساری دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور مانگا، تو اس لیے اب جب مانگنا ہے تو ساری چیزوں کو امیجن کر کے مانگنا ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ مانگو گے تو دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کی ساری خیر و بھلائی ہمارے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ مانگا کریں گے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا جیسے خاص طور پہ جو روایت اس میں آئی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سکھا رہے تھے، لیکن جو جلسے کی دعا ہے نا، دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اور کچھ اور بھی اس میں آئے ہیں، وجبرنی ورفعنی، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے تو آپ سجدے میں مانگیں اس کو، اور اب آپ نے اس دعا کو مانگتے وقت یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تاکہ آپ سوچیں کہ کتنی ساری چیزیں اس میں جمع ہوں گی نا ہمارے لیے، اور چھوٹی سی دعا ہے۔ تو الحمدللہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ سب نے میک شور کرنا ہے کہ کل کثرت سے اس دعا کو مانگیں تاکہ ساری خیر و بھلائی ہم سمیٹ لیں۔ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم شارٹ سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا قرآن کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔